हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आपको खुदावंद की हजूरी में वेलकम कहते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। उसकी हजूरी जो सबसे कीमती है, सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है। कोई चीज़ भी खुदावंद की हजूरी से बढ़ के नहीं है। याद रखें, खुदावंद ने जब सुलेमान बादशाह ने सिर्फ एक दरख्वास्त की, क्या खुदावंद मुझे हिकमत दे, और खुदावंद ने हिकमत के साथ साथ उसे दौलत दी, उसे शान और शौकत दी, इज़्ज़त दी। और खुदावंद का जो खौफ है वो उस हिकमत का शुरू है। खुदावंद का कलाम जैसे हमें बताता है, वो खुदावंद का खौफ जो है, खुदावंद की हजूरी, जब तक उसका खौफ, उसका रूह हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो हम खुदावंद के खौफ को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। खुदावंद से इस वक्त कहेंगे, खुदावंद मुझे तेरी हजूरी चाहिए आज। मैं तेरी हजूरी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। जैसे एक मछली पानी के बगैर मुर्दा है, आज मेरी रूह खुदावंद तेरी प्यासी है। अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद से कहते हैं, क्या खुदावंद तेरी हजूरी में मैं खाली आता हूँ, अपने आप को सरेंडर करता हूँ, अपनी खुदी का इनकार करता हूँ। और ऐ खुदावंद आज मुझे ले, मुझे छू, अपनी हजूरी से नया कर। मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ खुदावंद। और इस वक्त हमारी प्रस्तिश, हमारा तेरे हजूर में बैठना, तेरी हजूरी में आना, तेरे हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की मानित हो। ऐ खुदावंद एक ओपरी कुर्बानी नहीं जो सिर्फ होंठों से हो, बल्कि ऐ खुदावंद हमारे दिल आज तेरे साथ कनेक्ट हों और तू हमारी ज़िंदगियों में आज घर करे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, हम जानते हैं कि तू इस वक्त हमारे बीच में है। वर्शिप के थ्रू, ऐ खुदावंद तेरे कलाम के थ्रू आज तेरा रूह तेरे लोगों को छुए, तेरे लोगों की ज़िंदगियों में काम करे। और ऐ खुदावंद हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर 100 बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। लिखा है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया। ऐसा खुदावंद है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जो वफादार है, कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमसे दूर नहीं जाता। अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसकी हम्द करते हुए गाएंगे, ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी। कैसे करनी है उसकी तारीफ? खुशी नल तू सिकारो खुदा दी बंदगी। खुशी नल तू सिकारो खुदा दी बंदगी। खुदा दी बंदगी। खुदावंद की तारीफ करें जो भला है, जिसकी शफकत अबदी है, जो आपसे बेतहा प्यार करता है, उसको मुबारक कहें।
سی کرو خدا دی بندگی خوشی نال تو سی کرو خدا دی بندگی تعریف کرو رب دی بزرگی سب کرو خوشنا یہوہ دی بزرگی سب کرو خوشنا حضور وچ او دے حاضر ہو گیت گاندے تعریف کرو رب دی او یہوہ جانو تو سی جو ہے خدا یہوہ جانو تو سی جو ہے خدا بنایا اس نے سانو ہاں دے سیوی بنایا اس نے سانو ہاں دے سیوی تعریف کرو رب دی ہاللیلویا اس کی تعریف کرتے ہیں اس کا نام جو بلند ہے تعریف کے لائق ہے تمجید کے لائق ہے آن کے شکر کرو تسی او دے حضور وچ آن کے شکر کرو تسی تعریف کرو رب دی
मुबारक ओ दाना खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी तारीफ करो रब दी तेरी तारीफ करते हैं जो वफादार है जो कभी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता क्यों जो खुदा भला है मेहरो दी है सदा क्यों जो खुदा भला है मेहरो दी है सदा ते ओ दी वफादारी सदा तीक रहिंदी ते ओ दी वफादारी सदा तीक रहिंदी तारीफ करो रब दी 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 आमीन हालेलुया खुदावंद की तारीफ हम में से हर एक को ज़ेबा है क्योंकि उसने हमारे लिए ऐसे बड़े काम किए हैं जो कि काउंटलेस हैं उसकी बरकतें उसकी भलाइयाँ हमारी ज़िंदगियों पे बेहद हैं और इसी वजह से खुदावंद चाहता है कि हम रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे दे सकते हैं सिर्फ एक चीज़ है अपना वक़्त अपने होंठों की ताज़ीम अपने वक़्त से हम उसे मुबारक कह सकते हैं हम उसकी हुजूरी में आ सकते हैं और वो यही हमसे डिज़ायर करता है वो एक रिश्ता आपके साथ मेरे साथ आज बनाना चाहता है ऐसा रिश्ता जो कि दुनियावी रिश्तों से बहुत बढ़ कर है दुनियावी रिश्ते बाज़ का ऐसे होते हैं कि नाजुक होते हैं और टूट जाते हैं लेकिन खुदावंद के साथ जो रिश्ता होता है वो एक ऐसा पक्का रिश्ता है कि वो कहता है कि माँ भी शीखार अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए लेकिन मैं अपने लोगों को कभी नहीं भूलूंगा खुदावंद ऐसा हमसे प्यार करता है जो कि अनकंडीशनल है हालेलुया और इसलिए हम गाते हैं तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा तू मेरे सबसे करीब है खुदा तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा हालेलुया खुदावंद को बताएं खुदावंद से कितना प्यार करते हैं आप उससे बताएं कि खुदावंद तू मेरा सबसे करीबी है तुझे अपने दिलो जान से मैं प्यार करता हूँ तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा तू मेरे सबसे करीब है खुदा तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा
मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। हाँ, तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। तुझको सजदे, तुझको सजदे, मेरा बस तू ही हबीब है खुदा। मेरा बस तू ही हबीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। हाँ, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। हालेलुया, बहुत खूबसूरत गीत है और हम इसमें इज़हार करते हैं कि खुदावन तेरा और मेरा रिश्ता वाकई में मुनफरिद है। हम बाज़ का दुनिया में किसी को कह देते हैं कि हम फ्रेंड्स फॉर एवर हैं, लेकिन याद रखें कि खुदावन ने हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता कायम किया है जो कि डिवाइन रिलेशनशिप है। दुनियावी रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़रूरी हैं होना, लेकिन कभी भी हम बाज़ का होता है कि कभी ज़रूरत में होते हैं तो हम अपनी नज़रों को बाज़ का दुनियावी रिश्तों पे लगाते हैं कि शायद हमें वहाँ से मदद मिलेगी। लेकिन याद रखें, हर इंसान के हालात फ़र्क होते हैं, हम किसी से तवक्को नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन एक हस्ती है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की है, जो कि हमसे हमेशा प्यार करता है, हमारी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हमेशा मौजूद होता है। हालेलुया, बहुत खूबसूरत गीत है और ये वंस अगेन हमारे ईमान का इकरार है कि जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। हम देखते हैं बड़े लोग ऐसे हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी जानों तक खो देते हैं, और ये वो ईमान की एक्सटेंट है कि बास का कहना आसान होता है, लेकिन जब उसे एक्शन में करने की बारी आती है तो मुश्किल होता है। लेकिन खुदा उनका रूह जब होता है तो वो हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, और हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें अपनी जान को, यानी कि लिखे अपनी सलीबों को हर रोज़ उठाओ और उसके पीछे हो लो, यानी अपने वक़्त को हमने सेक्रीफाइस करना है, उसकी हुजूरी में लेके आना है अपने आप को। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बावां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा।
ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। हालेलुया, अपने ईमान का इज़हार करें। ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਖੜੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਖੜੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰ ਗਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਡਾਂਗਾ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾਂ ਦੇ, ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਡਾਂਗਾ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬਾਂ ਦੇ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਬਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਬਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ
کیسے ہم نے گانے کے لحاظ سے بعض کا بولنے کے لحاظ سے ایزی ہوتا ہے کہ آریوں میں بھی چیرے جاتے ہیں، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری سے جہاں جہاں مسیحیوں کا خون بہایا گیا وہاں اور مسیحی کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ وہ ایمان ہے جو کہ ان لوگوں کا جو اب تک چلے آ رہے ہیں خداوند کے لیے یہاں تک ڈیڈیکیشن ہے کہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور ہم جو اچھے ممالک میں ہیں، ہمیں ہماری سیکریفائس بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے ہر روز اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، خداوند کو پہلا درجہ دینا ہے، اس کے حضور آئیں، اور یہ ہماری روزمرہ کی قربانی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خوبصورت گیت گائیں گے، کیوں تو ڈرتا ہے تیرے لیے وہ لڑتا ہے۔ شاید ہم بعض کا بھول جاتے ہیں کہ خداوند ہماری جنگوں کو خود لڑتا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ مل کے اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ لیکن بعض کا ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اکیلے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا آسمانی باپ ہمارے ساتھ ہے۔ او کیوں تو ڈرتا ہے تیرے لیے وہ لڑتا ہے، کیوں تو ڈرتا ہے تیرے لیے وہ لڑتا ہے، نہ رتھ نہ گھوڑے، نہ رتھ نہ گھوڑے جیت دلائیں گے، لیکن جب ساتھ ہے مسیحا، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے، جیت ہم جائیں گے، ہم فتح پائیں گے۔ اپنی جیت کا اعلان کریں گے کیونکہ دشمن آلریڈی ہار چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ساتھ ہے مسیحا، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے، جب ساتھ ہے مسیحا، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے، جیت ہم جائیں گے، ہم فتح پائیں گے، جیت ہم جائیں گے، ہم فتح پائیں گے۔ اس کے لوگوں کو جو بھی کوئی للکارتا ہے، بچے سے پھر وہی بلوان کو مارتا ہے، اس کے لوگوں کو جو بھی کوئی للکارتا ہے، بچے سے پھر وہی بلوان کو مارتا ہے۔ داؤد جیسے جونیت، داؤد جیسے جونیت ہم ہرائیں گے، جب ساتھ ہے مسیحا، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے، جیت ہم جائیں گے، ہم فتح پائیں گے، جیت ہم جائیں گے،
शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने, यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय हो, उसके नाम की तारीफ़ हो, जिसके होने से हमें ये अश्योरेंस है कि वो हमेशा हमारे साथ है और हम कभी जंग हारते नहीं हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ही शैतान को हरा दिया है और हम उस फतह में शरीक होते हैं। हम जो उस पर ईमान लाते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम सब उस फतह में शरीक हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं। इसी दौरान खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। खुदावंद से कहें, खुदावंद तेरा कलाम आज 100 गुना मेरी ज़िंदगी में फल लेकर आए। या खुदावंद आज अपने कलाम से हमें ट्रांसफॉर्म कर, हमें शेप दे, जैसे कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को शेप देता है। आज तू मुझे शेप दे या खुदावंद। जहाँ जहाँ मेरी ज़िंदगी में लैक्स हैं, जहाँ जहाँ बहाली का काम होने वाला है, तो आज बहाल कर शिफा दे, जिस्मानी शिफा दे, रूहानी शिफा दे, क्योंकि उसका कलाम जब नाजिल होता है तो वो बंधनों को, जुओं को तोड़ता है। तेरी खात्मा को जो तेरे कलाम को शेयर करे, ऐ खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर अल्फाज जो मुँह से निकले तेरे रूह की हदायत से इंस्पायर्ड हो। तो ऐ खुदावंद अपनी खात्मा को ऐ खुदावंद छू, वो तेरा कलाम बहुतों के लिए बरकत का सबब हो, बहाली का सबब हो, सैराबी का सबब हो। हमें ले अपने कलाम के लिए तैयार कर, यीशु के नाम में, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कवांगा। मैं कदमां च तेरे। हालेलुया।
worship you Lord. اپنے کلام کے لیے آج ہمیں تیار کریں خداوند. تیری حضوری میں خالی ہو کے آتے ہیں خداوند, خاکساری کی حالت میں آتے ہیں. تیرے یسو سجدے کراں گا, میں قدماں چ تیرے یسو سجدے کراں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. میں قدماں چ تیرے یسو سجدے کراں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. میں شکید گیرا شافی تیرے نال لئیے, محبتاں دی پیگ یسو تیرے نا پا لئیے. میں شکید گیرا شافی تیرے نال لئیے, محبتاں دی پیگ یسو تیرے نا پا لئیے, تیرے نا پا لئیے. تو رب دا کلام زندہ دل نہ مناں گا. کلام زندہ دل نہ مناں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. میں قدماں چ تیرے سکھائیں گے. میں جنگ ہار سکدا نہیں جے تو میرے نال, میں کدے مر سکدا نہیں جے تو میرے نال. میں جنگ ہار سکدا نہیں جے تو میرے نال, میں کدے مر سکدا نہیں جے تو میرے نال, جے تو میرے نالے. میں دن رات ہن یسو تیرے نال بواں گا. میں دن رات ہن یسو تیرے نال بواں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. میں قدماں چ تیرے مسیحا لا لئیے. میں تیرے وانگو سولی یسو آپ چا لئیے. میں تن من والی بازی مسیحا لا لئیے. میں تیرے وانگو سولی یسو آپ چا لئیے, آپ چا لئیے. میں جہاں دے ستم سواں گا.
ਸਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ। हालेलुया। मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सब नू कवांगा। ये हमारी गवाही है, ये हमारा ईमान है कि हम खुदावंद के और खुदावंद हमारा है। हालेलुया। आए खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और इससे बरकत पाते हैं, और सिर्फ इसको सुनना नहीं है बल्कि महज अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई भी हमने करना है और इसको प्रैक्टिकली तौर पे खुदावंद के कलाम पे हमेशा रोज़ बरोज़ चलना है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत मौके के लिए कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हम उसके कलाम पे गौर कर सकें। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। तो ये एक पक्की बात है कि खुदा की भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। और कभी अगर दिल ये कहे कि नहीं मैं तो नहीं सुनता उसकी आवाज़, तो अपने अपने आपको बताना है कि नहीं, ये सच्ची बात नहीं है, बल्कि मैं खुदा की आवाज़ सुनता हूँ, मैं खुदा की आवाज़ सुनती हूँ। खुदा मुख्तलिफ़ तरीके से मेरे से बोलता है। तो आज हम उन बातों को सुनेंगे जो मुख्तलिफ़ वक़्त में खुदा ने मेरे दिल में डाली, दुआ करते हुए डाली, या किसी भी वक़्त में जो मेरी सोचों में बातें आईं खुदा के रेवलेशंस आए, मैं उन्हें आपके साथ बांटूँगी। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो ज़िंदगी के बानी, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू हमारा चरवाहा है और हम तेरी भेड़ें हैं, हम तेरी आवाज़ को पहचानते हैं। और ऐ खुदावंद किसी गैर के पीछे नहीं जाते। और ऐ खुदावंद तू अपनी भेड़ों को पहचानता है, और ऐ खुदावंद अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, हमारे प्यारे चरवाहे, तो ऐ खुदावंद अपनी मीठी शीरीं आवाज़ से हमें महसूस करता है, खुश करता है, शादमान करता है। और ऐ खुदावंद जैसे रोता हुआ बच्चा अपनी मामा की गोदी में आता है और मामा उसे गले लगा लेती है, तो ऐ खुदावंद उसके आंसू बंद हो जाते हैं। उसे कहीं दर्द भी हो रही हो तो ऐ खुदावंद उसके अंदर एक बड़ा ही पीस उतर आता है। ऐ खुदावंद यीशु जी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा कंफर्टर है और तू हमसे बातें करता है। तो ऐ खुदावंद यीशु जी, हमारे इर्द गिर्द अपने बाजू करता है। तो ऐ खुदावंद यीशु जी, हमें ऐ खुदावंद हमसे बगलगीर हो जाता है। और ऐ खुदावंद यीशु जी, हम तेरे सीने की ठंडक अपने अंदर ले लेते हैं। ऐ खुदावंद यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तूने हमें प्यार किया है। ऐ खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से खुदावंद यीशु जी, तू एक एक ज़िंदगी से बोलेगा, तो इस वक्त मेरे से बोलेगा। जो कुछ तूने मुझे पहले सिखाया, ऐ खुदावंद यीशु जी, उसकी श्योरिटी मेरे दिल में और पक्के तौर पे डाल देगा, मुझे और ज़्यादा ऐ खुदावंद उसमें मजबूती देगा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू अपने बच्चों को मजबूती देगा और अपने ज़ोर में ज़ोरावर कर देगा। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये शुक्रगुजारी और दुआ तेरे हुज़ूर में कबूल ठहरे, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में, आमीन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ वक़्त में खुदावंद ने जो जो बातें मुझे सिखाई वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक दफ़ा खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली और मैं दुआ में शुक्रगुजारी कर रही थी। मैंने कहा खुदावंद, ये दुनिया की जितने भी नाकामियाँ आती हैं ज़िंदगी में, जो कोई दुख आते हैं, ये इस तरह से हैं कि जैसे ना किसी को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। जब ऑक्सीजन मिलना बंद होती है तो क्या होता है कि अगर सारी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इंसान का सांस अच्छी तरह उसे वो दिक्कत होएगी उसे लेने में। और
اسے آکسیجن کی نیڈ ہوگی، تو خداوند یسوع مسیح ہماری آکسیجن ہے۔ ایک دفعہ کوئی اسی طرح کے حالات تھے جس کی وجہ سے خداوند نے اس کاربن ڈائی آکسائڈ میں مجھے جو اپنی حضوری کی آکسیجن دی، وہ یہ والی آئی تھی، اعمال 4 باب اس کی 12 آیت۔ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اور اس آیت کو اس وقت میں نے اپنی سچویشن کے حساب سے لیا کہ خدا ہمیں گناہوں سے نجات دیتا ہے، یہ آیت یہ بتاتی ہے۔ ساتھ اس کی ایک اور بات بتاتی ہے کہ کوئی بھی ہرٹس ہیں، کوئی بھی فیلیئرز ہیں، وہاں پہ اور کوئی دوسرا نام ہے نہیں جو ہمیں ان فیلیئرز سے نکال سکے، ان ہرٹس سے نکال سکے، اس سکنس سے نکال سکے، اس بری سچویشن سے نکال سکے۔ آسمان کے نیچے اور کوئی ایسا نام نہیں ہے، کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یسوع کا نام ہے۔ اور جیسے ہی یہ آیت میرے اندر آئی اور میں نے اسے اپنے حالات میں دیکھا کہ میرے حالات میں وہ کیسے کام کر رہی ہے، ایک دم سے ایک سیکنڈ میں اکھڑے سے قدم، بوجھل سے قدم، اور ساری جو ذہن کے اندر ہلچل تھی، ایک دم سے ایسے جیسے طوفان میں سب کچھ تھم گیا ہو، سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ تو خداوند یسوع اپنی حضوری کو ہمیں ایسے دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ آ جاتی ہے، تو خداوند کی حضوری ہماری زندگی کی آکسیجن بنتی ہے۔ پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ ہم کس طرح سے جب اداسی، جب مایوسی ہمارے پہ اٹیک کرے تو ہم اسے فیل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک طریقہ دیکھا، جیسے ابھی پہلی بات ہم نے دیکھی کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، یعنی کہ دکھ ہو، مصیبت ہو، تو ان میں یسوع مسیح خدا کا کلام ہماری آکسیجن ہے۔ تو دوسری سلائیڈ میں پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب اداسی آتی ہے، جب مایوسی آتی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اسے کیسے فیل کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک اٹیک ہے۔ اس اٹیک کو ہم نے فیل کرنا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے نا ہمارے دروازے کے اوپر سیڈنس آئی ہے، وہ اندر داخل ہونے کے لیے آئی ہے، اور یہ ایک آؤٹ سائڈر ہے جسے ہمارے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ اور ہمارے گھر کا دروازہ جو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے خدا کا کلام، اس کا نام ہے یسوع کا لہو، اس کا نام ہے خدا کی روح کی آگ، اور وہ ہماری زندگی کا دروازہ ہے۔ اب یہ جو آؤٹ سائڈر آیا ہے اپنی بری چیزیں لے کے، سیڈنس لے کے، مایوسیاں لے کے، اور وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے خدا کے کلام کی وجہ سے اس کو روکنا ہے، اور جو زوراور ہے وہ بادشاہی کو حاصل کرتا ہے۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو انسان ہوں، جب اس طرح کے حالات آئیں گے تو کیا میں نے اداس نہیں ہونا؟ نہیں، اس کو روک دینا ہے۔ اسے ہم نے کیسے روکنا ہے؟ ہم نے جلدی سے خدا کی حضوری میں جانا ہے، اپنی پوزیشن کو جو خدا نے بابرکت پوزیشن ہمیں دی ہوئی ہے آسمانی مقاموں پہ، یسوع مسیح کے وسیلے سے دی ہوئی ہے، ہم نے اس کا اقرار کرنا شروع کرنا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے کہ خدا کے کلام سے، اس کے واقعات سے، اس کی آیات سے ہم اپنے آپ کو پرسکون کریں گے۔ پھر جیسے ہی ہم خدا کے کلام کی آیات کو بولتے ہیں، تو جس نے بھی ہمیں دکھ دیا، جو کوئی بھی ہمارے خلاف اس وقت دشمن نے بھیجا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہماری لڑائی گوشت اور خون کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا کوئی دشمن کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ وہ روحانی فوجیں ہیں جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ تو لیکن چونکہ اس نے کسی انسان کو استعمال کیا ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے جو سا دکھ آ جاتا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے شفاعت کریں گے، کیونکہ اس وقت اسے ہماری ضرورت ہے۔ وہ زیادہ نیڈ میں ہے کہ اس کے لیے ہم شفاعت کریں خدا سے، اور اپنے اندر پیار رکھ کے اس کے لیے ہم شفاعت کریں۔ اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ وہ جو دشمن نے اٹیک ہمارے اوپر کروایا ہے، ہم اسے فلش آؤٹ کر دیں گے۔ جیسے ٹوائلٹ میں فلش کر دو، تو ایسے ہی سمجھو کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے فلش آؤٹ کر دیا۔ وہ گندی چیز تھی، اسے اپنے پاس نہیں رکھنا،
کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں خدا سے جدا کرتی ہیں، انسان سے جدا کرتی ہیں۔ اور خداوند نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی تیرے پہ نالش کرتا ہے، وہ تیرا اپنا ہی چوگا ہے، لیکن کوئی نالش کر کے تجھ پہ سو کرنا، نالش کرنا، اب سو کرنا کوئی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلط طور پہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ٹھیک طور پہ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ واقعی ہماری غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند نے کہا اگر کوئی نالش کر کے تیرا چوگا لینا چاہے تو اسے کرتا بھی لے لینے دے، لڑائیوں میں نہ پڑ۔ اور اگر کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں فورسفلی لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جائے، لڑائیوں میں نہ پڑ۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں اسے جلد صلح کر لے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو مدعی ہے جس نے تیرے پہ دعویٰ کیا ہے وہ تجھے منصف کے حوالے کرے، منصف تجھے آفیسر کے حوالے کرے اور وہ تجھے قید خانے میں ڈال دے۔ یعنی کہ خداوند ہمیں جھگڑوں سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے، اور کسی کو بھی ہم دشمن نہ سمجھیں بلکہ ان کے لیے محبت کے ساتھ شفاعت کریں۔ جیسے ہم شفاعت کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر بھی کیا ہوگا کہ وہ جو ہمارے اوپر سے برڈن اترے گا، ہم جو اگر یسوع کے پاس نہیں جائیں گے تو کمپلینز لے کے انسانوں کے پاس جانا شروع کریں گے۔ انسانوں کے اندر سے ایک جو اس کے اپنا دکھ ہوگا، ہمارا دکھ ہوگا، وہ ایک فاؤنٹین اٹھے گا اس کے اندر سے، اور اس کے اندر سے فاؤنٹین ہمارے اندر آئے گا جو اس کے اندر بھی جسمانی سوچوں کا فاؤنٹین ہے، اور وہ فاؤنٹین، وہ فوارہ، وہ ارد گرد بہت ساری گندگیوں کو ایسے بکھیرے گا، یعنی کہ نفرتوں کو بکھیرے گا، اور ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں اپنا برڈن سارا اس کے پاس لے جاتے ہیں، پھر جو شکایات ہیں وہ ہمارے اندر بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک ایسا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے خدا کی حضوری ہمیں دیتی ہے۔ ہم جا کے دوسروں کے سامنے چغلیاں نہیں کرتے، بڑبڑاتے نہیں ہیں، اور ہمارے اندر غصہ نہیں ہوتا۔ جو بڑبڑاہٹ ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسرائیلی لوگوں نے بڑبڑانا شروع کیا تھا، اچھا ہمیں خدا تو یہاں پہ بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا ہے، کیا وہاں پہ قبریں نہیں تھیں؟ وہاں تو ہم ہنڈیوں کے پاس بیٹھ کے گوشت کھایا کرتے تھے، وہاں پہ ہم کھیرے کھایا کرتے تھے۔ اور پھر خدا نے جب انہیں کہا جاؤ جا کے دیکھو وہ ملک کنعان کتنا خوبصورت ہے، اس میں 10 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ وہاں تو جبار ہیں، وہ تو ہم تو ان کے سامنے ٹڈے ہیں، وہ تو ہمیں کھا جائیں گے۔ اور پھر خداوند کی طرف سے ان کے لیے یہی کچھ ہوا۔ تو اپنے لیے کچھ بھی جو دشمن ہمارے سامنے لے آتا ہے اس کو سوچنے کی بجائے یہ ہمیشہ سوچنا ہے اور جاننا ہے جو سچائی ہے، کیونکہ ایک ہے سچائی جو زمینی ہے، ایک سچائی ہے جو آسمانی ہے۔ تو جو زمین کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کو سچ نہیں جاننا، خدا نے جو ہمارے لیے لفظ بول دیے ہیں اپنے زندہ کلام میں، وہ ہمارے لیے سچائی ہے۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ بھی بیج جو ہے وہ چاروں طرف بکھیر دیتی ہے، پھر کچھ پودے اگاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اندر کی جو سی مہربان ہوا اٹھے گی، ہمارا جو بیہیویئر ہوگا اس کی وجہ سے وہ بھی ایک ایسی ہوا ہے جو ہماری اپنی ذات کو، ہمارے اپنے ماحول کو خدا کے جلال سے بھرے گی۔ تو خداوند اس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ان اٹیکس کو جو اداسی کے، مایوسی کے اٹیک ہیں، ان کو ڈسٹروائے کر سکیں۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی جیل کے اندر، روحانی جیل میں پھنسا لیتے ہیں، ان بارز کے پیچھے لے جا سکتے ہیں، یا اس جیل کو توڑ سکتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، یعنی روحانی جیلوں کو۔ ہم اصل میں روحانی جیلوں کے اندر ہوتے ہیں جس کا اظہار زمین پہ ہوتا ہے، یا تو ہم روحانی طور پہ جیل میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جیلیں، روحانی جیلیں بنتی کیسے ہیں؟ تو شیطان پھر زمین پہ ہمارے سامنے کچھ بری سچویشنز لے کے آتا ہے۔ ہماری زندگی میں اس طرح سے چلتا ہے کہ ناکامیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ اس سے نا ہمارا بھروسہ جو خدا کے اوپر ہے اس کو ایسے زور سے جھٹکے دینا شروع کرتا ہے۔ اور وہ کیسے جھٹکے دے سکتا ہے کہ ہم بہت لمبے عرصے تک کسی خاص بات کو سہ رہے ہیں، ہم کسی دکھ کے اندر مسلسل چل رہے ہیں، اور جب ہم ابلیس کی ان باتوں کو
اپنے منہ سے کہنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لے کے آئے پنجرہ ہمارے سامنے لے کے آئے، یا ایک جال لے کے آئے، یا ایک قید خانہ لے کے آئے۔ وہ قید خانہ کس چیز کا ہے کہ دیکھ تو بیمار نہیں ہے، اتنی دیر سے بیمار ہے، تو دیکھ نہیں رہا تیرے ساتھ اتنی دیر سے یہ والی ناکامی چل رہی ہے۔ جب وہ مسلسل وہ کہتا رہتا نا تو ناکام ہے، اور ہم اس کی باتوں کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو سچ تو ہے، یہ اتنی دیر سے ہو تو رہا ہے کہ ہاں میں تو فیل ہوں، میں تو ناکام ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں تو اکیلا ہوں، خدا میری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے لفظوں سے اس پریزن کے اندر ہم نے ایک قدم رکھ دیا۔ جیسے ہم اس میں قدم رکھتے ہیں، ابلیس چاہتا ہی ہے کہ میں نے اس کو ایک کڑکی میں کوئی لگا کے دیا، جیسے کوئی پنیر وغیرہ ہے، اس نے اپنا جیسے اسٹیپ کیا میں اس کی گردن اپنی بار کے نیچے لے کے آؤں گا، پھر ہمارے اوپر ایک یوک پڑ جاتا ہے۔ کیوں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھی ہوئی چیزوں، اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پہ نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم دیکھے ہوئے پہ نہیں چلتے، اندیکھے پہ چلتے ہیں۔ اور یہ وہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ میں نے کبھی پہلے دھیان نہیں دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو خداوند نے مجھے پہلے سکھائی تھیں اور میں ان میں چل رہی تھی، خدا کی تعریف ہو، خداوند نے جو اب میرا دھیان ان چیزوں پہ دلوایا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بھی اس طرح کی بے شمار غلطیاں کی ہیں، میں نے بھی سارے وقت میں کہا ہے ہاں میرے ساتھ ایسا ہے، ہاں میرے ساتھ ایسا ہے۔ جو کچھ خدا ہمیں سکھا دیتا ہے، ایک ایماندار کو سکھاتا ہے، جیسے پلوس کہتا ہے تیموتھیوس کو کہ تو ان باتوں کو ان لوگوں کو بتا جو اور لوگوں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ تو پھر ہم اپنی غلطیوں سے بتاتے ہیں کہ نہیں، میں نے بھی ایسے ہی سوچا، میں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن اب ہم نے پچھلی چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان پریزنز سے باہر نکالنا ہے۔ ہم نے خداوند کی بھلائیوں کا ذکر کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ بھلائی اور رحمت مجھے ہر وقت گھیرے رہتی ہے۔ ابلیس تو جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہا ہے وہ تیرا ایک اٹیک ہے، میں اسے صرف اٹیک کے طور پہ لیتی ہوں، اور میرا خدا جو ہے وہ میری جنگیں لڑتا ہے، میں فتح مند ہوں۔ تو اگر ہم اس کی چیزیں جو دنیاوی طور پہ سچائی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم انہیں کہیں گے نا کہ میں تیری چیزوں کو نہیں لے رہا ہوں، میں تجھے قبول نہیں کر رہا ہوں۔ اب اس کی مثال ہم کیسے لیتے ہیں؟ جیسے جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تھا، اس وقت جو جاتی جولیت کا قد کاٹھ اور اس کا روب دبدبا، وہ دیکھنے میں وہ سچائی نظر آ رہی ہے کہ کون جائے گا، کون اس کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن داؤد نے دیکھی ہوئی چیزوں پہ نہیں بلکہ اندیکھے خدا کی قدرت کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ وہ خدا بڑا ہے، وہ جاتی جولیت سے بڑا ہے، اور میں اسے مار گراؤں گا۔ تو اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ زربابل کے لیے یہ خداوند کا کلام ہے، یہ نہ تو زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو میدان ہو جائے گا۔ اور یہ والی چیزیں بولنے سے وہ چیزیں میدان ہوتی ہیں۔ لیکن وہ 40 دن تک جاتی جولیت نکل کے آتا رہا، اور جو اسرائیلی فوج تھی وہ اس کے سامنے دب گئے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ وہ پنجرے ہیں، ابلیس جاتی جولیت کی صورت میں ایک پنجرہ لے کے آیا، اس نے وہ چاہتا کیا تھا کہ یہ اپنے ایمان میں لرز جائیں، یہ خدا کو چھوٹا سمجھنے لگیں اور جاتی جولیت کو بڑا سمجھنے لگیں، اور پھر وہ پنجرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں اور شکست کے پنجرے کے اندر چلے جائیں۔ تو خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا نا، اسے کہو کہ تو میرے خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے، میرا خدا بڑا ہے، اور میرے خدا نے صلیب کے اوپر میرے یسوع جی کو جانے دیا تھا، میرے پیارے یسوع نے صلیب کے اوپر جان دی تھی، اور اس وقت میرے ہر پنجرے کو اس نے توڑ دیا تھا، میری ہر غلامی کو اس نے ختم کر دیا تھا، اور اسی ٹوٹی ہوئی غلامی میں سے آج پھر اس وقت کی کہ اس حملے میں میں پھر خدا کی فتح کو لے رہا ہوں اور لے رہی ہوں، تو ہم اپنے منہ کے اقرار سے ہم فتح پا سکتے ہیں اور پاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ساری منفی چیزوں کو اگر ہم اس طرح سے لیں
کہ وہ صرف ایک ذہنی سوچ ہے، یہ سب کچھ نظر تو آ رہا ہے لیکن ذہنی سوچ ہی ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی خواب ہو، یہ سب کچھ ایسے ہے جیسے وہ بادل ہیں جو ہوا کے سامنے، ہوا چلے گی، پاک روح کی ہوا چلے گی، جیسے بادل پھر اس کا کوئی ڈیزائن ادھر قائم نہیں رہے گا، پاک روح کی ہوا سے وہ بادلوں کی طرح اڑ کے ختم ہو جائے گا۔ تو جب ہم اس طرح کی سوچیں اپنے اندر رکھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ابلیس کے جو ان سے قید خانے ہیں ان کے اندر قدم نہیں رکھیں گے اور وہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے یا تو ہم آسمان پہ یسوع مسیح کے خون کی بلیسنگز کا اقرار کرتے ہوئے ان پنجروں کو ڈھاتے جائیں گے۔ ابلیس ہر وقت ان پنجروں کو کھول کے وہ بس ہماری ایگریمنٹ لے کے وہ کہے گا کہ اس کے اندر سٹیپ کرو، اب تم قید ہو گئے ہو۔ تو لیکن خداوند میری اور آپ کی مدد کریں کہ جتنے بھی حالات کیسے بھی ہوتے رہیں اور ہم ہمیشہ یہ اقرار کرتے رہیں کہ میں یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے بابرکت ہوں، میں بہت بابرکت ہوں، میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، اسرائیل پر افسون نہیں چلتا، یعقوب کے خلاف فعال کوئی چیز نہیں۔ اگر شیطانی چیزوں کے بھی حملے ہوں پھر بھی اس کو یہ کہہ کے یہ ختم ہو جائیں گے جب ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ابلیس تو میرے اوپر نہیں حملہ آور ہے، تیری کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، تو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے جو بھی علامات ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر کر رہا ہو، لیکن ہمارے منہ کا اقرار، دل سے اقرار، ہمارا جو ایمان ہے وہ اس کو شکست دے گا۔ خدا کے حضور میں جانا، دعا کرنا، بائبل پڑھنا، خدا کے ساتھ جڑے رہنا، یہ ابلیس کو شکست دے گا۔ پھر ہم ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی وہ پودوں کے تعلق سے ہے کہ جو جیسے میں نے کچھ پودے لیے اور وہ بڑے پیارے، جب میں نے دکان سے لیے بڑے پیارے تھے، لیکن جس جگہ پہ میں نے ان کو رکھا وہاں پہ دھوپ تھی اور یہ جو ان سے پودے ہیں یہ بہت نازک پودے تھے، تو جب دھوپ ان پہ پڑی تو وہ جل گئے اور ان میں نے ان کو پھر زیادہ پانی دینا شروع کیا۔ میں نے سوچا اچھا پانی زیادہ دوں گی تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن دھوپ چونکہ وہ چھاؤں میں رکھنے والے پودے تھے، پھر میں نے اٹھا کے ان کو دوسری سائڈ پہ رکھا، پھر آہستہ آہستہ ان میں ہریالی آنا شروع ہوئی اور ان کو دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، چھاؤں کی ضرورت تھی اور پانی کی ضرورت تھی۔ اسی طرح سے جب ہم ابھی خداوند میں اتنے مضبوط نہیں ہوتے نا تو پھر ہم اسی طرح چھوئی موئی سے ہوتے ہیں، جلدی جلدی سے جو دکھوں کی دھوپ ہے وہ ہمیں مرجھا دیتی ہے، بار بار ہم مرجھاتے رہتے ہیں، اور لیکن خداوند اپنی حضوری سے ہمیں اپنے شیڈ کے نیچے رکھتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے لیے شیڈو ہے، یسوع مسیح ہمارے لیے سایہ ہے، دھوپ میں وہ ہمارے لیے سایہ ہے اور وہ ہمارا پانی ہے، اور وہ ہمارا گارڈنر ہے، وہ اپنے پودوں کو پھر ان کی ٹائپ کو بدلتا ہے، ان کی کائنڈ کو بدلتا ہے، انہیں بہت جلدی مرجھانے والی شخصیت سے بدل کے انہیں کھجور کے درخت کی طرح بناتا ہے۔ کھجور کا درخت کیسا ہے کہ اتنی وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، ڈیزرٹ میں بہت گرمی ہے اور وہاں پہ پانی نہیں، لیکن جتنا وہ اوپر جاتا ہے اس کا مطلب ہے اتنی اس کی جڑیں نیچے گئی ہیں، وہ پانی تک اپنی جڑیں لے جاتا ہے، تو چونکہ پانی میں اس کی جڑیں ہیں اس لیے خزاں اس کے اوپر نہیں آتی ہے، وہ پھل دینے سے باز نہیں رہتا۔ وہاں پہ بہت زیادہ طوفانی جب ہوائیں چلتی ہیں اور ٹیلوں کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، لیکن کھجور کا درخت اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ تو خدا اپنے لوگوں کو اس کنڈیشن سے نکال کے کہ ان کو وہ ایسے گملوں میں لگے ہوئے پودوں کی طرح جلدی جلدی مرجھاتے جائیں، جلدی جلدی سیڈ ہوتے جائیں، جلدی جلدی اپنے لیے برے برے لفظ بولتے جائیں، اس کنڈیشن سے نکال کے وہ اپنی حضوری میں ہمیں اپ گریڈ کرتا ہے، ہمیں اس طرح کے پودے بناتا ہے کہ دھوپ جو ہے، ہم دھوپ کو کے خلاف کھڑے ہونے والے ہوں، ہم انہیں اسے دکھانے والے ہوں، ہمیں گواہی قائم کرنے والے ہوں کہ دھوپ تو مجھے نقصان نہیں دے سکتی ہے، مجھے پھل لانے سے باز نہیں رکھ سکتی ہے، میری جڑیں پانی کے اندر ہیں، میں ہمیشہ پھل دیتا رہوں گا کیونکہ یسوع مسیح میرا گارڈنر ہے۔ اور 92 زبور میں بھی کھجور کے درخت کی طرح کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو راست باز ہیں وہ کھجور کے درخت کی طرح ہیں۔
پھر ہم ایک اور بات خدا کے ایک بات سیکھتے ہیں جو خدا ہمیں اپنے کلام میں سے وہ باتیں سکھاتا ہے، ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ہم جب ان پہ غور کرتے ہیں تو وہ ہماری قوت بن جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں، جب یسوع مسیح کو قبر کے اندر رکھا گیا، یسوع مسیح مر گئے، ان کے اوپر پٹیاں لپیٹی گئی تھیں، ڈیڈ باڈی کے اوپر، جیسے یہ ڈیڈ باڈی ہے تو اس کے اوپر ایسے پٹیاں 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 لپیٹی جاتی تھیں، جیسے کہ اسرائیلی لوگ جیسے دفن کرتے تھے، یعنی کہ ایک پوری چادر کے اندر نہیں، پٹیوں میں ایسے دفن کرتے تھے۔ اب اگر پہلی بات ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، لیکن اگر فرض کرو مردے کے اندر کوئی جنبش ہو بھی جائے، وہ زندہ ہو بھی جائے، تو وہ اپنے آپ کو کبھی ان پٹیوں سے اپنے آپ کو کھول نہیں سکتا، اس کے بازو بالکل ایسے ہیں، اس کی پورا جسم ایسے پٹیوں سے بندھا ہوا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح وہ قادر مطلق خدا ہے، خداوند یسوع مسیح کو وہ پٹیاں اپنے اندر رکھ نہیں سکیں، یسوع مسیح کو قبر اپنے اندر رکھ نہیں سکیں، یسوع مسیح کو وہ بھاری گیٹ جو اس کی قبر کے سامنے ایک بھارا پتھر تھا اور اس کے اوپر رومی مہر تھی اور بہت سارے گارڈ تھے کہ یسوع مسیح اندر سے نکل نہ سکے، لیکن یسوع مسیح کو قبر سے نکلنے میں کوئی چیز روک نہیں سکی، موت اس کے اوپر غالب رہ نہیں سکی، جو قبر تھی اسے وہ اپنے اندر رکھ نہیں سکی۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اس فاتح یسوع کے بچے ہیں، اسی لیے ہم بھی وکٹوریس ہیں، ہمارے اوپر بھی کوئی حالات، کوئی دشمن کی چیزیں کہ وہ ہماری بلیسنگز کو، ہماری برکتوں کو، ہماری کامیابیوں کو وہ کسی گریو کے اندر ڈال دے، وہ بند کر دے، وہ ایسا کر نہیں سکتی ہے، کیونکہ شیطان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے بلیورز کے اوپر، اور جو یسوع مسیح کی جی اٹھنے والی طاقت ہے اس کی وجہ سے ہم بھی دشمن کے ہر ہیلے حربے سے آزاد ہیں۔ پھر ایک دفعہ ہمارے گھر میں یہ سینسر لائٹس ہیں، تو میں نے ایک دفعہ اس چیز پہ غور کیا کہ سینسر لائٹ جو ہے، اور سڑک پہ بھی سینسر لائٹس ہوتی ہیں، مین روڈز پہ بھی ہوتی ہیں، وہ آن ہو جاتی ہیں جیسے ہی رات ہوتی ہے۔ تو پھر اس وقت خداوند نے ایک بات میرے دل میں ڈالی کہ یہ جو سینسر لائٹس ہیں ان میں ایک سینس ہے، یہ سمجھ آتی ہیں کہ اس وقت اندھیرا ہو گیا ہے، اور وہ اس بات سے ان کے اندر ڈر نہیں ہوتا کہ یہ اندھیرا اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے اور میں تو ایک چھوٹی سی لائٹ ہوں، میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں۔ لیکن وہ لائٹ اس کے اندر ایک سمجھ ہے، ایک سینس ہے، وہ اندھیروں کو سینس کرتی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ ایک چراغ جلا کر چراغ دان کے اوپر رکھتے ہیں، اسے میں نے پیمانے کے نیچے نہیں رکھنا، میں نے اندھیرے سے ڈر نہیں جانا، میں نے اپنی لائٹ کو چمکانا ہے۔ اسی طرح خداوند کہتا ہے کہ تمہاری روشنی بھی دوسروں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پہ ہے تمجید کریں۔ اور خداوند نے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جن کی کوشش سے بہت سارے راست باز ہو جائیں گے، وہ آسمان پر ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ تو خداوند نے مجھے اور آپ کو اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم روشنی کو چمکائیں اور اپنی روشنی کو چھپا نہ دیں۔ پھر ہم اگر ملاکی 3 باب اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پوری کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور تاکہ میرے گھر کے اندر کیا ہو، خوراک ہو، اور اس سے میرا امتحان کرو۔ خداوند فرماتا ہے، اور دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کے تم پہ برکت برساتا ہوں کہ نہیں، اتنی برکت برساؤں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ تو جب میں اس آیت کو میں نے پڑھا تو میرے دل میں ایک بات اٹھی کہ خدا وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا کنگ ہے، لیکن وہ انسانوں سے اتنا پیار کرتا ہے، انسانوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اپنے سٹیزنز کو، ہم جو اس کی رعایا کے لوگ ہیں، اس کے کنگڈم کے لوگ ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ کثرت سے برکت دینا چاہتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک پارٹنرشپ کر لو۔ اور پارٹنرشپ میں وہ کیا کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ جو تمہاری
تمہاری ساری دہ کی ہے اسے تم ذخیرہ خانہ میں لایا کرو، میرے گھر میں اس سے خوراک ہوگی اور پھر اس سے میرا امتحان کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا وہ خدا وہ تو خود کریٹر ہے، وہ تو خود مالک ہے، اور وہ خود سب کچھ کا بنانے والا وہ ہے، اونر وہ ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک رائٹ دیا ہے، ایک حق دیا ہے۔ حق کیا دیا ہے؟ کہ تم میرے گھر کے مینیجر بن جاؤ۔ تو اور میں ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور تم نے میرے گھر میں لے کے آنا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو، اس کے بیوی بچے، اس کے گھر کے سارے لوگ جو ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے گھر میں کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، جو دنیاوی بادشاہ کا اگر ہم لیں، اگر وہ اس طرح سے کہے کہ تم جو میری رعایا ہو، تم مینیجر ہو، تم نے میرے گھر میں لے کے آنا ہے، میرے گھر میں کھانا اس وقت ہوگا جب تمہارے ہاتھ سے میرے گھر کے اندر آئے گا۔ اسی طرح سے اب سمجھ لیں کہ خدا کے گھر میں خدا کہتا ہے کہ میں زمین کے لوگوں میں تمہیں دے رہا ہوں سب کچھ، تو پھر تم کیا کرو گے؟ میرے گھر میں کھانا لے کے آؤ گے۔ اس کو اس طرح سے لیں کہ جو کنگ ہے، آسمانی بادشاہ ہے، اس نے ساری جو اپنی برکتیں ہیں وہ دے دی زمینی لوگوں کو، یا ہم کہہ دیں اس کو برکت کی جگہ ایک اور لفظ ہم کہہ دیں کہ پروویژنز ہیں، سپلائی ہے، مہیا کرنا، کہ جو کنگ ہے اس نے مہیا کیا ہے سارا کچھ زمین کے لوگوں کو۔ اب زمین کے لوگ جو ہیں نا، اس میں دو طرح کے ہیں، ایک تو ہیں کہ خدا کے بچے، ایک دنیا کے لوگ۔ اگر تو وہ خدا کے بچے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے، ان کی صحت ہے، ان کا ٹائم ہے، ان کے پاس جو سکلز ہیں، وہ سارا کچھ واپس کریں گے خدا کو۔ اب خدا یہاں پر جب خدا کے پاس یہ چیزیں آئی ہیں، ان کی دہ کی آئی ہیں، ان کے ہدیے آئی ہیں، خدا یہاں سے ان کو بلیسنگ بنا کے، یعنی کہ خدا فلڈ گیٹس کھولے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تم میری عبادت کرنا تھا، میں تمہارے روٹی پانی پہ برکت دوں گا، تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ تو بلیسنگ اصل میں یہ والا ایرو ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے خدا نے سبھی کو مہیا کیا ہے، وہ زمین کے سبھی لوگوں کے لیے، لیکن اس میں وہ چیز بلیسنگ اس وقت ہم اسے کہیں، یہاں پہ ہم اس کو صرف کہہ دیں دستیابی کہہ دیں، مہیا کرنا کہہ دیں، جو خدا نے سب لوگوں کو دیے۔ اس میں دنیا کے جتنے بھی بلیوز کے لوگ ہیں، خدا ان کو کھانا پینا، سورج، پانی دیتا ہے، ان کے اوپر انہیں گھر دیتا ہے، اچھا ذہن دیتا ہے، انٹیلیجنٹ بناتا ہے، اچھی جابز دیتا ہے۔ تو یہ خدا نے زمین کے لوگوں کو دیا ہے۔ یہاں زمین کے لوگ جو ہیں، اگر وہ خدا کے بچے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی ساری قوت، اپنا سارا پیار، اپنی ساری عزت وہ خدا کو دیں گے، اور خدا کو عزت دیتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں یہ جانیں گے کہ ہر ایک چیز کا مالک خدا ہے۔ اس نے مجھے صرف مینیجر بنایا تھا کہ میں اس کو دوں، اور پھر اس سے میرے تک جو آئے گا وہ بلیسنگ ہوگی۔ اور اگر کوئی خدا سے پیار نہیں کرتا تو خدا کہتا ہے ملاکی 3 باب میں کہ تم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہو یا ان کو بلیسڈ کہتے ہو، لیکن خدا میں منع کرتا ہے کہ اگر وہ خداوند کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اصل میں بلیسنگ نہیں ہے، وہ صرف خداوند کی طرف سے ایک دستیابی ہے۔ پھر ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ جو راست باز ہیں وہ کیا ہیں؟ پاورفل ہیں، وہ قوت والے ہیں۔ کس کے وسیلے سے قوت والے ہیں؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے قوت والے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور کانسیپٹ ہے، ایک اور خدا کے کلام سے بات آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم بھروسہ کریں اپنی کوئی بچہ جوان ہے، وہ اپنی جوانی کی طاقت پہ بھروسہ کریں، وہ اپنی آمدن پہ بھروسہ کرے، تو اس کی آمدن اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس کی جوانی کا زور اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ جس طرح سے اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں اس کی مصرف بیٹے کی،
تو مصرف بیٹا جو ہے وہ جب کال، بھوک اور لوگوں نے اسے رد کیا، لوگوں نے اسے بے عزت کیا، وہ گھر سے بے گھر ہو گیا، وہ اکیلا ہو گیا، جب اس کے اندر ایک اپنے گناہ کے لیے کہ میں نے اپنے باپ کو ریجیکٹ کیا تھا، میں نے اس کو ویلیو لیس سمجھا تھا، اور جب اس کے اندر غربت، یہ ساری چیزیں جب انہوں نے گھیر لیا تو اس کی یوتھ کا زور اس کی مدد نہیں کر سکا تھا، اس کی دولت اس کی مدد نہیں کر سکی تھی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ خدا سے جڑے رہنے سے ہی ہماری اسٹرینتھ آتی ہے. ہم ہمیشہ اپنی جو سی ساری بلیسنگز ہیں وہ ہیون میں کریٹ کرتے ہیں. ہم اگر زمین کے اوپر کچھ بھی راستی کا کرتے ہیں تو ہمارا آسمان کے اوپر خزانہ جمع ہوتا ہے، ہم آسمان کے اوپر اپنی بلیسنگ جمع کرتے ہیں. ہماری ساری بلیسنگز آسمان سے نیچے اترتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی شخص سوچ لے کہ بھی مجھے اپنے بوڑھے باپ کی اب کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو میں نے جو پیسہ لینا تھا باپ سے لے لیا ہے، میرے پاس تو جوانی کا زور ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس بڑے ہی دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ خدا کو چھوڑ کے، خدا کو ناراض کر کے اپنی دوسری چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے تو کوئی ایک چیز بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، جیسے کہ ہم نے مصرف بیٹے کی زندگی میں دیکھا ہے. پھر ہم ایک اور مثال لیتے ہیں لوط کی. ایک وقت تھا کہ لوط ابراہیم کے ساتھ تھا، لیکن ایک اور وقت ایسا آیا کہ جب لوط اور ابراہیم میں علیحدگی ہوئی تو لوط اگرچہ نوجوان تھا، اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں بھی تھیں، اس کے پاس دولت تھی، اس نے جو جگہ چنی وہ بڑی اچھی زرخیز زمین تھی تاکہ وہ وہاں پہ رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب لوط جو تھا وہ اسیروں میں چلا گیا، کیونکہ ایک طرف 4 بادشاہ اور ایک طرف 5 بادشاہ تھے. تو جو 5 بادشاہ تھے وہ ان 4 بادشاہوں سے ہار گئے، اور انہی میں ایک لوط کا ملک بھی تھا جس کے لوگ اسیر ہو کے ان 4 بادشاہوں کی اسیری میں چلے گئے. جب وہ اسیری میں گیا ہے تو اس کی یوتھ اس کی مدد، اس کی جوانی اس کی مدد نہیں کر سکی تھی، اس کی بہت ساری دولت اس کی مدد نہیں کر سکی تھی. اور پھر اسی طرح سے جب صدوم اور عمورہ آگ سے جلا، اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا. دونوں وقت میں خدا نے ابراہیم کو استعمال کیا. اسے اسیروں کی اسیری سے چھڑانے کے لیے خدا نے ابراہیم کو استعمال کیا، کیونکہ خدا جو ابراہیم کا خدا ہے، خدا ابراہیم کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے خدا نے ابراہیم کو یوز کیا اور لوط جو ہے وہ واپس آیا. اور اسی طرح سے جب صدوم اور عمورہ پہ آگ اور گندک برسی تو اس وقت بھی خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ابراہیم کی خاطر اس نے لوط کو چھڑایا. تو اگر ہم ایک طرف دیکھیں، ایک طرف ایک بزرگ ابراہیم ہے، ایک طرف ایک نوجوان لوط ہے، تو جوانی کا زور، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے، نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، نہ قوی اپنی قوت پر فخر کرے، بلکہ جو فخر کرتا ہے اس بات پر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے. تو ابراہیم جسے ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی بزرگی میں ہے، لیکن خدا اس کے اندر ہے، تو جس کے اندر بھی خدا ہے وہی اس کے پاس پاور ہے. تو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو روحانی، دنیاوی، جسمانی کوئی بھی اٹیک ہے، اس اٹیک میں ہمارا مددگار صرف اور صرف خدا ہے، اور ہماری مدد اور کہیں سے آ نہیں سکتی ہے. تو جب کبھی کوئی آپ کو ایسی اپرچونٹیز ملتی ہیں جن میں آپ خدا کو کانٹا کر دو اور دوسری اپرچونٹیز کو یس کو، تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ فن اپرچونٹیز آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گی. وہ ہی ہا وہ مختلف قسم کی فیسٹ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، لیکن خدا کے ساتھ جڑنا یہ آپ کی فیسٹ ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے. اور سب کچھ آسمانوں کے اوپر کریٹ کرتے جائیں تاکہ آسمانوں سے ہمارے لیے ان بٹووں سے جو کبھی خالی نہیں ہوتے ہیں، جو کبھی پرانے نہیں ہوتے ہیں، جو کبھی ان کے اندر پروویژن ختم نہیں ہوتی ہے،
وہ والے بٹوے ہمیشہ ہمارے لیے جاری رہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کی وجہ سے برکت دے چکا ہے، اور خدا ہمیں زور دے کہ ہم اس کی سوچوں اور اس کے خیالوں میں رہیں۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو۔ تو نے آئے خداوند ہمیں اپنا پیارا زندہ خوبصورت کلام دے دیا۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام ہمارا زور ہے۔ آئے خداوند یسوع جی، آج کے دن تک ہم نے آئے خداوند مختلف وقتوں میں اپنے لیے پریزنس کو آن کیا ہے۔ ان کے دروازے جو آئے خداوند ابلیس کھول کے آئے خداوند بڑا الرٹ ہو کے کھڑا تھا کہ ان کے قدم پڑے اس میں۔ خداوند وہ بہت ہی محتاط تھا کہ ان کی زبان سے میرے لیے اگریمنٹ ہو جائے، ہاں یہ کہیں کہ ہاں یہی تو سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ آئے خداوند یسوع جی، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ جب آئی خداوند میں نے ان سب چیزوں کو دیکھ کے آئی خداوند ان کے ساتھ یس کیا اور کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، آئی خداوند مجھے معاف کر، میرے بہن بھائیوں کو معاف کر۔ ہر ایک پریزن جو ہم نے اپنے لیے آئی خداوند بنا دیا، خداوند ہم تیرے خون کے وسیلے سے آئی خداوند یسوع جی اسے توڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں سے نکالتے ہیں، اور آئی خداوند تیرے خون کی برکتوں کے نیچے آتے ہیں، اور فضل دے خداوند۔ آئی خداوند یسوع جی، حالات واقعات جتنے مرضی جھٹکے ماریں، اور آئی خداوند وہ ہمیں اس چیز کے اوپر لانے کی کوشش کریں کہ ان کی زبان سے کنفیشن، اقرار وہ خدا کے کلام سے ہٹ جائے، تو خداوند یسوع جی ہماری مدد کرنا، نہ ہٹیں بلکہ ہر وقت تیرے کلام کا اقرار کرتے رہیں۔ آئی خداوند تو نے ہمیں اپنے کلام سے برکت دی ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، آج اس کلام کو تو نے فضل دیا کہ میں اس کو تیار کر سکوں اور بیان کر سکوں۔ میرا دل خوشی اور شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تو نے اس وقت مدد کی کہ یہ تیرا کلام آئی خداوند یسوع جی ہم سب اسے سیکھ سکیں۔ تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔